बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में था और सन 2003 में पहली मरतबा इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया। वर्ल्ड कप चल रहा था और मुझे वो इंटरव्यू करने का इत्तफ़ाक हुआ। और आज तकरीबन 19 साल के बाद इमरान खान साहब से वन ऑन वन मुलाकात हुई। और वन ऑन वन इस तरह के उन्होंने आज बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था और उन्होंने तमाम लोगों के सवालात लिए, जिनमें से मैंने भी खान साहब से एक सवाल किया और मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से, और हम लोग भी वीलॉग तो कर रहे थे, लेकिन हम बात मार्केट में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें हो रही थी कि पता नहीं खान साहब बैकफुट पे आ गए हैं, खान साहब का इस वक्त क्या अंदरूनी मामलात क्या हैं। और लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान खान साहब को जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई, आप यकीन कीजिए कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और खान साहब का एतमाद और उनके चेहरे पर सुकून इस बात की दलील थी कि खान साहब को पता है कि उन्होंने बिला आखिर ये जंग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और फजलो करम से जीत जानी है। आज इमरान खान, मैं आपको बिल्कुल पूरा अहवाल सुनाता हूँ। इमरान खान जूं ही आके बैठे तो सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी ने ऊंची आवाज़ में बोला कि खान साहब आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो खान साहब जूं ही बैठे और उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि नहीं यार, मुझे तो लगता है कि मुझे कोरोना हुआ, तबीयत कुछ काफ़ी दिनों से नासाज है। खान साहब के हाथ में आज भी तस्बीह थी और वो जिस वक्त मुसलसल वहाँ पे बैठ के हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो तस्बीह का विर्द भी जो है वो साथ साथ जारी व सारी था। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें हुई, मैं वन ऑन वन सारी बातों का जवाब दूंगा। आज जो सवालात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो सलमान रुश्दी मलून के हवाले से थी। जो 4 दिनों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि द गार्डियन को खान साहब ने इंटरव्यू दे के और इसको कंडेम किया है, इस हवाले से सवाल हुआ। और आज जिस तरह खान साहब जवाब दे रहे थे, वो यकीन की कैफियत जो जिस तरह बयान करते हुए उन नज़र आ रही थी। खान साहब ने कहा कि मैं एक आशिक रसूल हूँ, और उन्होंने कहा कि जिस तरह ये पोर्ट्रे किया गया है, यानी कि जो बयान वहाँ पे लगाया गया है, वो थोड़ी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट उसका जो है वो कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी जो मुकम्मल राय है वो देखनी है तो बरखा दत्त वाला इंटरव्यू देख लें। फिर उन्होंने कहा मैं तो इस बात का मानने वाला हूँ, मैं तो सच्चा आशिक रसूल हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना की जाए, उनसे इश्क ना किया जाए। तो उन्होंने आज ये बात ओपनली बोली कि सलमान रुश्दी जो है वो एक फितना है। उन्होंने बात को समझाया इस तरह कि मैंने ये बात की थी कि जिस तरह आपने देखा होगा कि सियालकोट में एक श्रीलंकन को जलाया गया था, उन्होंने कहा कि जो ट्रीटमेंट उसके साथ की गई वो ठीक नहीं थी, यानी कि उसको रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि कोई भी उठ के तो उसको मारे। उससे होगा ये, खान साहब ने कहा कि उससे मुसलमानों की बदनामी होती है, जो मुस्लिम उम्मा है उस पे ज़रब आती है। तो ये बात उन्होंने कही और ये बात उन्होंने बार बार कैटेगोरिकली की कि उनकी मोहब्बत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से थी। हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि जी पिछले काफ़ी दिनों से आप कुछ लग रहा है शहबाज गिल के मामले पे जो है वो स्टांस जो है वो थोड़ा सा आपका वीकर नज़र आया और आप खुल के सामने नहीं आए। तो जिस पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। और उन्होंने कहा कि असगर खान केस में जो शहबाज गिल ने कोई नई बात नहीं की, असगर खान केस में जजेस के रिमार्क्स भी जो थे वो यही थे जो शहबाज गिल का बयान है, तो फिर आप जजों को भी सजाएं दें। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो आज रात से जो नई तहरीक, जो आज रैली का इनकाद किया गया, उन्होंने कहा कि देखें ये फाशिस्ट रजीम है, ये
فسطائیت کے انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، اور لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اس کے بعد نیوٹرل کے حوالے سے ایک سوال ہوا، اور ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی کیا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہے ہیں جس طرح نواز شریف اور باقی پارٹیز تھیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ سول سپرمیسی کا جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہی ملک کے جو ہے وہ بہتر فیصلے کرتی ہیں. نیوٹرلز کے حوالے سے بات چیت انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی اس میں جو باہر سے پیغام آیا تو چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کو لا کر ملک پر مسلط کر دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت نیوٹرلز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ان چوروں کے ساتھ ہیں یا وہ عوام کے ساتھ ہیں. تو بالکل اوپنلی انہوں نے یہ بات کی. اور دوسری بات انہوں نے کی، کسی نے سوال کیا کہ جی کیا آپ اپنی من پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی من پسند جو ہے وہ آرمی چیف لے کر آئے. انہوں نے نواز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہی کہ وہ بھی تو لے کر آیا تھا اپنی پسند کے، لیکن معاملات نہیں. انہوں نے کہا کہ جو میرٹ پر بنتا ہے وہی آرمی چیف ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بولا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اور اداروں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میری حد الامکان کوشش یہ ہے کہ میں کسی نیکسٹ سٹیج پر نہ جاؤں. اور میں کیونکہ اس سے معاملات جو ہیں اس سے نقصان کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو. آج خان صاحب کو جس وقت آپ ون آن ون ملتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آج میں ان کے بالکل سامنے پہلی کرسی پر بیٹھا تھا، تو جس وقت آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا امانت دار، دیانت دار، اور کتنا اس ملک کا درد لیے ہوئے وہ شخص موجود ہے. وہاں پہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنے بچوں کو کیا سکھاؤں. اچھا، یہ بڑا انیوژل سا کوسچن تھا کہ صحافی تھے تو وہ آپ کو پالیٹکس کی بات اور کرنٹ سچویشن کی بات میں یہ بالکل ایک سوال آیا. لیکن عمران خان کی کیا ہی بات ہے، انہوں نے خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا اپنے بچے کو آزادی کا مطلب سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ آزاد قومیں کون سی ہوتی ہیں، آزاد لوگ کیا ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے مذہب سے محبت سکھاؤ. اس پہ انہوں نے مزید بھی کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کو فائنینشلی بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، ہمارے معاشرے پہ بھی بہت نقصان ہوا ہے. یہی باتیں ہم اپنی ویلاگز میں بھی کر رہے تھے، آج خان صاحب کو بھی ہم نے سنا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی چینلز بند کر دیے، لیکن سوشل میڈیا کا کیا کریں گے. انہوں نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ انہوں نے یوٹیوبرز کو، ٹویٹر کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا. خان صاحب کی باڈی لینگویج آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور خان صاحب نے بتایا کہ جو اینکرز جن کو انہوں نے بین کیا یا جن کو اٹھایا، انہوں نے کہا یہ وہی اینکرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پہلے کہتے تھے کہ یہ چور ہیں. اب وہ اینکر کہہ رہے ہیں، ان اینکرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ چور نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان اینکرز نے جواب دے دیا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم پہلے چور کہہ رہے تھے اب آپ کے کہنے پر ہم کہیں کہ جی وہ چور نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں نے خان صاحب سے ایک سوال کیا، جو کہ ایک سوال اور ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ خان صاحب اتنا سٹریس کہ پوری قوم اس وقت اتنی سٹریس میں ہے، آپ سٹریس کس طرح مینج کرتے ہیں؟ جس کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس جواب کو ہم اپنے تمام سننے والوں تک ضرور پہنچائیں. خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے ہیں، اور جب آپ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے، تو اس وقت آپ کا سٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے پھر یہ کہا کہ نماز جو ہے وہ سٹریس سے جو ہے وہ دور رکھتی ہے، اور انہوں نے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی یہ کریں. یعنی نماز کی تلقین بھی آج انہوں نے کی اپنے تمام سامعین کو. میرا سوال خان صاحب سے یہ تھا کہ آپ نے پچھلے 3 جلسوں میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے 3 جلسوں میں آپ نے یہ بات کی کہ ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے. تو میں نے ان کو مزید یہ کہا کہ ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ سن 2000 میں ایک CIA کی خاتون کی ایک کتاب آئی جس میں انہوں نے
پاکستان کے حوالے سے کہ 2020 میں ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی ایک بڑی سازش کا پیش خیمہ تو نہیں ہے کہ پہلے آپ کی حکومت ختم کی اور اب اس ایجنڈے پہ گامزن ہوں؟ اور میں نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت پوری دنیا میں زائنسٹ ایلیٹ جو ہے وہ گورن کر رہی ہے، وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، تو آپ کس طرح بچ پائیں گے؟ انہوں نے میرے سوال کو پسند کیا اور انہوں نے اس کا جواب بڑا ڈیٹیل میں دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ ہوئی، اور ایک بڑی سازش بھی ہونے کو ہے جس کی میں تنبیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ فوجی قیادتیں جو ہیں وہ ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، جبکہ سیاسی قوت جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد پارٹی ہے جو چاروں صوبوں کی ہے، اور اس وقت عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور اس وقت ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ طاقت ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے حالات میں اگر میں چاہوں تو میں تو راولپنڈی اسلام آباد بند کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہو. اور جس ایجنڈے کی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ فلمنٹ کی طرف چلا جائے. تو انہوں نے کہا لیکن میں پاکستان کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، کسی صورت یہ جو 3 ٹکڑوں والا یا 4 ٹکڑوں والا جو کانسپریسی ہے اس کو پوری نہیں ہونے دوں گا. میں خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے سوالات تھے، کچھ معروضی اور کچھ چھوٹے موٹے سوال بھی ہوئے، اور خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کے دور حکومت میں فلاں کا چینل بند ہوا، فلاں صحافیوں کو یہ ہوا. تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی بولا کہ میں نے بذات خود کسی بھی صحافی کو، کسی بھی چینل کو بند کرنے کے لیے کوئی احکامات نہیں دیے، بلکہ متی اللہ جان کی خبر میرے پاس جب آئی تو میں نے فوراً سے پہلے کہا کہ اس کو جو ہے وہ فری کیا جائے. تو یہ جو پروپیگنڈا کر رہی ہے اپوزیشن، یہ سراسر غلط ہے. خواتین و حضرات، آج عمران خان کی ملاقات سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے اعتماد سے ایک بات بالکل عیاں تھی، اور وہ یہ تھی کہ خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور یہی طاقت جو ہے وہ خان میں دن بدن اعتماد پیدا کرتی جا رہی ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ خان ایک مرتبہ پھر طاقت کے ساتھ دوبارہ پاور میں آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.